खबरों से आगे में आज शाम अमेरिका में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स पर हमारी सीरीज फ्यूचर लीडर्स, अमेरिकी सदर के मुहाफिज कानून की गिरफ्त में, और वाशिंगटन डीसी का एक तारीखी थिएटर जिसे आर्ट के चाहने वालों ने फिर आबाद कर दिया। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से ये है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज के शो में हम आपको ले जाएंगे अमेरिका के एक बेहतरीन क्राफ्ट शो में भी, जिसका हिस्सा बनना ही आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा एजाज़ समझा जाता है, और उसके साथ प्रोग्राम में शामिल होगी फेसबुक पर आपकी फीडबैक भी। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर पर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पिछली 6 दिहाइयों से कई मसाइल हल तलब हैं, लेकिन 1984 से जारी सियाचिन तनाज़े के हल का मुतालबा गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान काफ़ी ज़ोर शोर से सामने आया है। दूसरी जानिब सियाचिन पर बर्फानी तोदे तले दब जाने वाले फ़ौजियों की तलाश का काम ख़राब मौसम के बावजूद अब भी जारी है। तफसीलात मोहम्मद आतिफ से। पाकिस्तानी फौजी बर्फानी तोदे के नीचे दबे अपने 140 साथियों की तलाश के लिए खुदाई जारी रखे हुए हैं। यहाँ काम करने वालों को सख्त मौसम और बर्फबारी के अलावा मजीद तोदे गिरने जैसे खतरे का सामना है। गियारी बेस पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। So the glacier, due to a natural phenomena, broke down and all the weight came down up onto Gyari. ब्रिगेडियर साकिब महमूद मलिक इमदादी कामों की सरबराही कर रहे हैं। The mass of snow and ice and rocks that you see here. बर्फ और पत्थरों का ये पहाड़ जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये 200 से 250 फुट बुलंद है, लिहाजा ये काम काफी बड़े पैमाने का है। This effort is of a very very large magnitude. सतह समंदर से 4000 मीटर बुलंदी पर यह जगह सियाचिन के मुतनाज़ा ग्लेशियर पर भारतीय पोस्ट से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर है। इस साने के बाद नाक़दीन ने भारत और पाकिस्तान से एक बार फिर मुतालबा किया है कि 78 किलोमीटर तवील सियाचिन ग्लेशियर पर जारी तनाज़े को ख़त्म किया जाए। ये तनाज़ा 1984 में उस वक्त शुरू हुआ जब भारतीय फौज ने मुतनाज़ा इलाके कश्मीर को तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल के शुमाल में इस पोजीशन पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने जवाब में सियाचिन पर फौजी चौकियां कायम कर दीं। उस वक्त से लेकर अब तक 28 साल पुराने इस तनाज़े पर करोड़ों डॉलर खर्च हो चुके हैं और दोनों ममालिक के 8000 फौजियों की जानें जा चुकी हैं। ये इलाका दुनिया के बुलंद तरीन, सर्द तरीन और महंगे तरीन मैदान जंग के तौर पर जाना जाता है। माइकल कूगलमैन का ताल्लुक वुड्रो विल्सन सेंटर से है। given the human development needs in both countries, given the poverty, दोनों मुल्कों में गुर्बत और इंसानी फलाह व बहबूद की ज़रूरत को मद्देनज़र रखा जाए तो ये दोनों ममालिक सियाचिन और कश्मीर पर जो फौजी अखराजात कर रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अतर अब्बास का कहना है कि पैसे और इंसानी जानों के नुकसान के बावजूद पाकिस्तान यकतरफा तौर पर इस मुतनाज़ा ग्लेशियर से फौजें नहीं हटाएगा। But yes, of course, the loss of life is right in front of everyone on both sides. यकीनन इंसानी जानों का नुकसान दोनों अतराफ के लोगों के सामने है। हमारा मुतालबा ये है कि हमें वापस 1984 की पोजीशन पर जाना चाहिए और फिर ये तय किया जाए कि दोनों ममालिक की फौजों को कहाँ होना चाहिए, लेकिन इससे पहले नहीं, क्योंकि मौजूदा जगह पर दोनों फौजें आमने सामने हैं। Two forces are eyeball to eyeball. दबने वालों की तलाश में खुदाई जारी है, लेकिन उम्मीद है कि ये सानहा दोनों ममालिक को एक बार फिर इस तनाज़े को हल करने के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आएगा। अयाज़ गुल के साथ मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA। ऑलराइट, अब वक्त हो रहा है हमारी सीरीज़ फ्यूचर लीडर्स का, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अमेरिका में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट से, जो अपने स्कूल्स और मेज़बान ख़ानदानों को एक ऐसे पाकिस्तान से मिलने का मौका दे रहे हैं जिसे 11 सितंबर 2001 के बाद के अमेरिका में ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा। आज फ्यूचर लीडर सेगमेंट में ताबिंदा नईम आपकी मुलाकात करवा रही हैं साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले हसीब अहमद से। 2010 में हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स हमारी एक टीचर थी, वो हमारी क्लास में, उन्होंने कहा कि अमेरिका कौन कौन जाना चाहता है। तो मैंने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए एक्साइटमेंट में, और मैं बड़ा खुश था उस टाइम। मेरे स्कूल से 6 बच्चे थे जो कि उसके लिए सिलेक्ट हुए थे, और हम लोग वो टेस्ट देने गए, वो जो कि लाहौर में था। तो 1 माह गुजरा, 2 माह गुजर गए, तो मुझे बहुत एक किस्म का मैं बहुत ही परेशान हो गया कि मेरा क्यों नहीं हुआ। ये है हसीब अहमद, 1 साल के लिए येस प्रोग्राम के तहत इन दिनों ये अमरीकी रियासत मिनेसोटा के ब्लूमिंगटन शहर में है। स्कूल मेरा बहुत अच्छा है क्योंकि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। मैं यहाँ पे चॉपर प्रोजेक्ट एक है वो मैंने
کلاس رکھی جس میں ہم ہارلی ڈیوڈسن موٹر سائیکلس بناتے ہیں. تو وہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اچھی کلاس ہے جس میں ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ موٹر سائیکلس کس طرح بنتی ہیں اور سارا کچھ ان کی جو اسمبلی ہے وہ. اور باقی جو میری فارن لینگویج میں اسپینش رکھ رہا ہوں, مجھے لینگویج بولنے کا شوق اور سیکھنے کا شوق ہے. تو میرے خیال سے اس فارن ایکسچینج اسٹوڈنٹ پروگرام سے مجھے ایک اور نئی لینگویج سیکھنے کا موقع ملا اور میری انگریزی وہ بھی بہت ہی زیادہ اچھی ہو گئی. حسیب کہتے ہیں کہ پاکستان کے بچے یس پروگرام میں ہمیشہ اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں کیونکہ انہیں اس کے لیے آئی ارن نامی پروگرام کے تحت بہت اچھی تیاری کرائی جاتی ہے. ہم لوگ میں 12 تھے بچے جو کہ میرے گروپ میں سلیکٹ ہوئے تھے. اورینٹیشنز ہوئیں, پری ڈپارچر اورینٹیشن جو ہماری کراچی میں تھی. ہمیں امریکہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو کون کون سے چیلنجز فیس کرنے ہوں گے. تو وہ ایک بہت ہی اچھی تیاری تھی ہماری امریکہ آنے سے پہلے. حسیب کہتے ہیں کہ انہیں امریکہ آ کر یہاں کے ماحول میں جذب ہونے میں اپنی میزبان امریکی والدہ نے بہت مدد کی ہے. میں یہاں پہ بلومنگٹن شہر میں ہوں جو ریاست منیسوٹا میں ہے. الحمدللہ میں اپنے آپ کو بہت ہی لکی سمجھوں گا کہ مجھے ایک بہت ہی اچھی ہوسٹ فیملی ملی کیونکہ وہ مجھے حلال کھانا مہیا کرتے ہیں اور سارا جب جمعے کی نماز ہوتی ہے تو وہ مجھے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. اور رمضان میں وہ ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ میں یہاں پہ آیا تھا کہ تو ٹائمنگس وغیرہ تھوڑی ڈفرینٹ تھی تو میں اتنے روزے نہیں رکھ سکا, لیکن میری جو ہوسٹ مام تھی وہ بڑی ایکسائٹیڈ تھی کہ تم روزے رکھو. حسیب نے امریکہ آ کر پڑھنے کے اس 1 سال کے تجربے سے تحمل اور اعتماد سیکھا ہے اور یہ پاکستان واپس جا کر ایک چیز کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کمیونٹی سروس, کیونکہ پاکستان میں ایک بالکل بھی چیز موجود ہی نہیں ہے. یہاں پہ امریکہ میں آ کے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے پیار اور جو ہم لوگ کمیونٹی سروس کرتے ہیں تو وہ چیز میں پاکستان لینا جانا چاہتا ہوں. تابندہ نعیم, اردو VOA, واشنگٹن. سو حسیب اپنے امریکی اسکول میں ہارلی ڈیوڈسن موٹر سائیکل بنانا سیکھ رہے ہیں اور پاکستان واپس جا کر وہ والنٹیئر ورک یعنی رضاکارانہ کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے علاقے اور اپنے شہر کی قسمت بدل سکیں. اب آپ کے خیال میں حسیب احمد ایسا کر سکیں گے یا نہیں, اور اس کے لیے انہیں پاکستان میں کن وسائل کی ضرورت ہوگی, یہ آپ ہمیں بتائیے ہمارے فیس بک پیج پر, اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے فیوچر لیڈرز میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. اگلے ہفتے اس سیگمنٹ میں تابندہ نعیم آپ کی ملاقات کروائیں گی اسلام آباد کی طالبہ عبیر فاطمہ سے. یہ سلیکشن والا پروگرام کوئی اتنا ایزی بھی نہیں تھا. لائک اگر بس انگلش آنی چاہیے اس کے لیے, اور آپ کے گریڈز اچھے ہونے چاہیے, اور آپ کے پاس ایک ویژن ہونی چاہیے کہ آپ اپنی کنٹری میں چینج کیا لانا چاہتے ہیں. آپ کو اپنی کنٹری کے ساتھ لائل ہوں گے تبھی امریکہ میں آ کے آپ پھر بھی اچھے راستے پر رہیں گے. سو عبیر فاطمہ سے آپ کی ملاقات ہوگی نیکسٹ وینسڈے. اور اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فیس بک پر آپ میں سے کچھ لوگوں کی فیڈ بیک. فیوچر لیڈر سیریز میں لاسٹ ویک ہم نے آپ کی ملاقات کروائی تھی عظیمہ زیدی سے. ان کے بارے میں امبر بیگ کہتی ہیں کہ عظیمہ زیدی کو دیکھ کر بے اختیار دل سے دعا نکلی کہ کاش پاکستان کے تمام معذور بچے یوں ہی کامیابیاں حاصل کریں. پاکستان میں تعلیمی اداروں کے رویے بہت نیگیٹو ہیں اور لوگوں کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اور امبر کہتی ہیں کہ آپ اسپیشل بچوں کو دستیاب سہولتوں کے بارے میں مزید رپورٹس اپنے پروگرام میں شامل کریں. امبر یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. ہم اپنے پروگرام میں قوت گویائی اور قوت سماعت سے محروم بچوں کے لیے امریکہ میں تعلیمی مواقع پر رپورٹس پیش کر چکے ہیں. اس کے علاوہ نابینا اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جہاں جو اپرچونٹیز ہیں وہ ہم نے اپنے پروگرام میں دکھائیں, لیکن یقیناً یہ ایسے ٹاپکس ہیں جن پر مزید بات کی جا سکتی ہے اور ہم ایسا کریں گے بھی. اور کل شام ہم نے آپ کے لیے پیش کیا تھا ہمارا چیری بلاسم اسپیشل, جس میں آپ نے دیکھی واشنگٹن ڈی سی میں جاپنیز چیری بلاسمز کے 100 سال پورے ہونے کی سیلیبریشنز اور جاپنیز کلچر کے بہت سے منفرد رنگ. فیس بک پر بدر منیر کہتے ہیں کہ اس شو میں بہت سے مختلف پہلو نظر آئے. ہمیں امریکہ اور جاپان کے تعلقات میں چیری بلاسمز کی اہمیت کا اندازہ ہوا اور یہ بھی اچھا لگا کہ لوگ مل کر ان پھولوں کے ذریعے کس طرح قدرت کی خوبصورتی کا لطف اٹھاتے ہیں. آپ سب کے کامنٹس کا بہت بہت شکریہ. ہمیں ملنے والی بہت سی فیڈ بیک آپ ہمارے فیس بک پیج پر پڑھ سکتے ہیں, جہاں ہم اپنے شو کی ویڈیوز بھی روزانہ پوسٹ کرتے ہیں تاکہ اگر آپ نے کچھ مس کر دیا ہے تو اسے دیکھنے کا موقع آپ کو پھر مل جائے. ہمارا فیس بک یوزر نیم ہے VOA اردو. یہ تھی ہمارے شو کے بارے میں آپ کی رائے. اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور امریکہ کے ممکنہ فیوچر لیڈرز پر ہم بات کریں گے کچھ ہی لمحوں میں. اسٹے ود اس. اچھی خبر, اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں اچھی خبریں بھی دیکھنے کو ملیں تو پھر تھام لیجئے اپنا کیمرہ. ان کے مطابق مسلمان کیا سوچتے ہیں, کیونکہ اب صرف ہم آپ کے پاس خبریں لے کر نہیں آئیں گے بلکہ آپ بھی ہم تک خبریں لے کر آئیں گے اور ہم انہیں دنیا تک پہنچائیں گے. اگر آپ کو معاشرے میں کہیں کوئی خوشگوار تبدیلی نظر آئی ہے
یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے یا آس پاس کے ماحول میں بہتری لانے کے لیے کچھ کیا ہے تو اس کی مختصر سی ویڈیو بنا کر ہمیں بھیج دیجیے. ہم بہترین ویڈیوز کو خبروں سے آگے میں نشر کریں گے. پوری دنیا اس پر نظر رکھے اور مطابقت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو پھر دیر کس بات کی، ہماری ویب سائٹ community.urduvoa.com پر آئیے، اپنی ویڈیو اپلوڈ کیجیے اور دنیا کو بتائیے کہ پاکستان سے اچھی خبر کیا ہے. وائس آف امریکہ اردو سروس کی کوئی اچھی خبر. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے. امریکی ووٹرز اس سال 6 نومبر کو آئندہ 4 سالوں کے لیے اپنے صدر کا انتخاب کریں گے. امریکہ میں صدر اور نائب صدر ایک ہی ٹکٹ پر ایک ٹیم کی طرح انتخابات میں حصہ لیتے ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے تو صدر اوباما اور ان کے نائب صدر جو بائیڈن ہی امیدوار ہوں گے، لیکن ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار مٹ رامنی اپنے ساتھ کسے نائب صدر چنیں گے، اس کا فیصلہ آئندہ کچھ عرصے میں ہوگا. عائشہ خالد بتا رہی ہیں کہ رامنی کے ساتھ نائب صدر کے لیے فیورٹ سمجھے جانے والے بعض سیاستدانوں کو تو اس جاب میں دلچسپی ہی نہیں. اپنے ریپبلکن حریفوں کے سرمائے میں ہو جانے والی کمی یا دوسری وجوہ کے باعث مقابلے سے باہر ہو جانے کے بعد مٹ رامنی اب ریپبلکن پارٹی کی صدارتی نامزدگی سے زیادہ دور نہیں. انہوں نے پہلے ہی اپنی توپوں کا رخ صدر براک اوباما کی جانب کر لیا ہے. ان صاحب کے پاس نہ تو کوئی آئیڈیاز بچے ہیں، نہ کوئی بہانے، اور 2012 میں ہم انہیں صدارت سے الگ کر دیں گے. مٹ رامنی کا پہلا بڑا فیصلہ اپنے نائب صدر کی نامزدگی کے لیے امیدوار کا انتخاب ہوگا، اور اس کے لیے ان کے متوقع پسندیدہ امیدواروں کی فہرست میں فلوریڈا کے سینیٹر مارکو روبیو بھی شامل ہیں. مارکو روبیو کہتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھا گیا تو انہیں خوشی ہوگی، لیکن ان کا جواب نہ میں ہوگا. If asked, will you say no? Yeah, I don't want to be the vice president right now. And So or maybe ever. If Mitt Romney asks, you will say no. Yes. But he's not going to ask. That doesn't work. He's watching this interview, so he'll know. دوسرے ممکنہ امیدواروں میں ریاست وسکانسن کے رکن کانگریس پال رائن اور نیو جرسی کے گورنر کرس کرسٹی بھی شامل ہیں، لیکن کرس کرسٹی بھی اپنی عدم دلچسپی کا اظہار کر چکے ہیں. لیکن وہ جانتے ہیں کہ میری ایسی کوئی خواہش نہیں، یا امریکہ کا نائب صدر بننا میری زندگی کا ارمان نہیں. صدر ریگن کے سابقہ چیف آف سٹاف کین جوبرسٹائن کے مطابق مٹ رامنی کی چوائس اہم ہے. صدارتی امیدوار کا وائس پریزیڈنٹ کی نامزدگی کے لیے امیدوار کا انتخاب وہ پہلا ججمنٹ ہوگا جسے عوام انتہائی غور سے دیکھیں گے. 4 سال قبل ریپبلکن امیدوار جان میک-کین کا الاسکا کی گورنر سارا پیلن کے انتخاب کا اثر انڈیپینڈنٹ ووٹرز کو کھونے کے نتیجے میں سامنے آیا. ماہرین کے مطابق مٹ رامنی کو ایسی کسی غلطی سے بچنا چاہیے. سن 2008 کے تجربے کی روشنی میں میرے خیال سے گورنر رامنی کسی ایسے امیدوار کا انتخاب کریں گے جو ہر کسی کی رائے میں کسی بھی وقت صدارت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار ہوگا. تاریخی طور پر وائس پریزیڈنٹ کے لیے نامزدگی کے امیدواروں کو صدارتی انتخابات میں زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن سیاسی تجزیہ کار روڈس کوک کے مطابق ان سے چھوٹے موٹے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. یہ بعض لحاظ سے اہم ہو سکتا ہے، جیسے کسی ایک ریاست کی حد تک. اگر کوئی امیدوار کسی بڑی ریاست جیسے فلوریڈا، اوہایو، مشیگن وغیرہ کے جیتنے میں آپ کے لیے مددگار ہو سکتا ہے تو ہاں، اس سے فرق پڑ سکتا ہے. توقع ہے کہ مٹ رامنی جون میں ریپبلکن نامزدگی کے لیے ڈیلیگیٹس کی ضروری تعداد کی حمایت حاصل کر لیں گے، لیکن توقع ہے کہ انہیں اپنے نائب کی تلاش میں زیادہ وقت لگے گا. جم میلون کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA. اور ان دنوں امریکی صدر کی محافظ سیکرٹ سروس کو ایک اسکینڈل کا سامنا ہے. اس ایجنسی کے 12 اراکین پر جنوبی امریکی ملک کولمبیا میں غیر اخلاقی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا الزام ہے، اور اس سلسلے میں اب تک 6 ایجنٹس مستعفی ہونا پڑا ہے. سیکرٹ سروس کے یہ اہلکار اس ماہ کولمبیا میں ہونے والے سربراہ اجلاس سمٹ آف دی امریکاز میں صدر اوباما کی سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کرنے گئے تھے، لیکن الزامات منظر عام پر آنے کے بعد انہیں امریکہ واپس بلا لیا گیا. تاہم سیکرٹ سروس کے بعض سابق اہلکاروں کا خیال ہے کہ کچھ ایجنٹس کے فعل کو پورے ادارے کا عکاس نہیں سمجھا جانا چاہیے. تفصیلات عبدالعزیز خان سے. 1981 میں جب صدر ریگن پر قاتلانہ حملہ ہوا تو سیکرٹ سروس نے ان کی جان بچائی. امریکہ میں اعلیٰ سطح کی سیاسی قیادت اور ان کے خاندانوں کی حفاظت سیکرٹ سروس کی ذمہ داری ہے، مگر اس کے علاوہ سیکرٹ سروس بین الاقوامی لیڈرز اور دوسری شخصیات کو بھی تحفظ فراہم کرتی آئی ہے. برائن ٹاور ایک اسپیشل ایجنٹ ہیں. کانگریس نے ہمیں صدر کی حفاظت کی ذمہ داری 1901 میں سونپی. آہستہ آہستہ ہمیں دوسری شخصیات کی حفاظت کا کام بھی ملتا گیا. آج ہم صدارتی امیدوار کو بھی تحفظ فراہم کرتے ہیں. سابق خفیہ ایجنٹ ٹم میکارتھی کا کہنا ہے
کہ صدر کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑی فورس منظم کی گئی ہے. میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کتنے افراد، مگر یہ 10,000 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. کلنٹ ہل وہ خفیہ ایجنٹ تھے جن کو صدر جان ایف کینیڈی کی حفاظت کی ذمہ داری اس دن سونپی گئی جس دن ان کو ہلاک کیا گیا. وہ بتاتے ہیں کہ سیکرٹ سروس کے اہلکار اپنے مشن کو اولین ترجیح دیتے آئے ہیں. وہ بہت ذمہ داری سے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا مشن ہر حال میں پورا کرنا چاہتے ہیں. ان میں آپس میں کوئی سیاست نہیں ہوتی. مگر صدر اور دوسری سیاسی شخصیات کی حفاظت ہی وہ کام نہیں جو یہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ادارہ 1865 میں شروع ہوا. اس وجہ سے اس کا اولین مشن امریکہ کی معاشی نظام کی حفاظت کرنا تھا. اس کے ایجنٹ امریکی اور غیر ملکی کرنسیوں کی نقل کے کیس انویسٹیگیٹ کیا کرتے تھے. اسپیشل ایجنٹ برائن ٹارور آج تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے جرائم آج اس علاقے میں ان کی ترجیح ہیں. کرنسیوں کی غیر قانونی نقل زیادہ تر ملیشیا اور انڈونیشیا میں ہوتی ہے. تھائی لینڈ میں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ پہلے ہوا کرتا تھا. یہ کبھی زیادہ ہوتا ہے تو کبھی کم. ٹیکنالوجی بہتر ہونے کی وجہ سے اب امریکی سیکرٹ سروس بینک فراڈ اور نقلی کریڈٹ کارڈ سے لے کر کمپیوٹر پر ہونے والے جرائم بھی انویسٹیگیٹ کرتی ہے. دنیا بھر میں انہیں صرف امریکی صدر کی حفاظت کرنے والی یونٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، مگر اس کے ایجنٹ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ تمام مشن اہم ہیں. کرس سمکنز کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA. سیکرٹ سروس کے علاوہ امریکی ملٹری کے بھی 12 اہلکار اسی اسکینڈل کا شکار ہیں اور انہیں بھی تفتیش کا سامنا ہے. اب آتے ہیں ایک ہلکے پھلکے ٹاپک پر. امریکہ ہے تو ایک صنعتی ملک، لیکن یہاں ہاتھ سے بنی چیزوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. ثاقب الاسلام اب ہمیں لے جا رہے ہیں امریکہ کے ایک اہم ترین کرافٹ شو میں، جس کا نام ہے اسمتھسونین کرافٹ شو، اور جس کا حصہ بننا ہی آرٹسٹ کے لیے باعث فخر ہوتا ہے. واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے اس دستکاری کے مقابلے میں شامل ایک آرٹسٹ جن کے فن پارے بھی بہت ہی منفرد ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس شو کے لیے کوالیفائی کرنا کتنا مشکل ہے. جوش سمپسن شیشے سے آرٹ کے نمونے بناتے ہیں، لیکن جوش کا ایک اور شوق بھی ہے، ستاروں اور سولر سسٹم کے بارے میں جاننے کا. جوش اپنے اس کام میں خلا میں موجود ستاروں اور سیاروں کو بھی شامل کرتے ہیں. میرے کام میں زمین سے آسمان کو دیکھنے یا آسمان سے زمین اور مختلف ستاروں اور چھوٹے چھوٹے سیاروں کو دیکھنے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہوتا ہے. جوش اس سال اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے شیشے کے ان ماڈلز کے ساتھ اسمتھسونین کرافٹ شو میں شامل ہوئے ہیں، لیکن اس شو میں موجود 120 ہنرمندوں کی جگہ لینے کے لیے 1200 لوگوں نے درخواست جمع کروائی تھی. اور جوش اس شو میں شامل ہونے کے لیے پچھلے 30 سال سے کوشش کرتے رہے ہیں، اور یہ ان کی اس شو میں تیسری شمولیت ہے. میرے خیال سے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ ملنا اس شو میں شامل ہونے سے آسان ہے. جوش کہتے ہیں کہ اس شو میں حصہ لینا آسان نہیں، کیونکہ یہ جگہ بدلتا رہتا ہے. جوش کے بھائی کم نے شو سے 48 گھنٹے پہلے جوش کے ریاست میساچیوسٹس میں واقع گھر سے واشنگٹن تک سامان پہنچانے کے لیے 8 گھنٹے کی ڈرائیونگ کی، تاکہ وہ اس شو کی ابتدائی تقریب میں حصہ لے سکیں. اور اس تمام بھاگ دوڑ کے باوجود جوش کہتے ہیں کہ انہیں اس کام میں مزہ آتا ہے. میرے لیے شیشہ ایک آرٹ ہے. مجھے امید ہے کہ میرے بنائے ہوئے نمونے خلائی سفر کے احساسات کو اجاگر کرتے ہیں، ویسے ہی جیسے مجھے خلائی شٹل ہبل کی لی ہوئی تصویریں دیکھ کر اس کا احساس ہوتا ہے. اور اس شو میں آنے والے لوگوں کو جوش کے بنے ہوئے شیشے کے خلائی نمونے اپنی طرف کھینچتے رہے. جب میں نے یہ دیکھا تو میں ان کی طرف کھینچی چلی آئی، خاص طور پر ان کی چمک اور شیشے کی خوبصورتی کی وجہ سے، اسی لیے میں نے اسے خریدا بھی. جوش کہتے ہیں کہ اس شو کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ٹکٹ سے ہونے والی آمدنی سے اسمتھسونین انسٹیٹیوٹ کے تعلیمی اور تحقیقی کاموں میں مدد کی جاتی ہے. جولی ٹابو کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA. اور واشنگٹن ڈی سی کے ہی ایک تاریخی تھیٹر میں آپ کو لے چلیں گے اس بریک کے بعد، جس کی کہانی آرٹ سے لگاؤ رکھنے والوں کے لیے کافی دلچسپ ہے. Stay with us, we'll be right back. Welcome back.
پاکستان میں تھیٹر کا نام سنتے ہی ذہن سے کافی مختلف طرح کے امیجز گزرتے ہیں. ان میں سے کچھ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ کے بارے میں ہم یہاں بات نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات تو ہے کہ پاکستان ہو یا امریکہ، بہت سے معروف فنکاروں نے اپنے کریئر کا آغاز تھیٹر یا پھر لائیو پرفارمنس سے ہی کیا. مدیحہ انور اس وقت ہمیں لے جا رہی ہیں واشنگٹن ڈی سی کے ایک ایسے تاریخی تھیٹر میں جو کبھی نامور سیاہ فام آرٹسٹ کا گھر تھا اور جسے ایک بار پھر آرٹ کے قدردانوں نے ایک نئی زندگی دی ہے. واشنگٹن کے پرانے ہاورڈ تھیٹر کی رونقیں ایک بار پھر بحال ہو گئی ہیں. 1910 میں بنایا گیا یہ تھیٹر نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر میں سیاہ فام کمیونٹی کا سب سے بڑا تھیٹر تھا. یہاں آج بھی سیاہ فام تاریخ کی جھلک نمایاں ہے. 1930 کے عشرے میں مشہور سیاہ فام موسیقار ڈوک ایلنگٹن بھی اسی تھیٹر سے شہرت کی بلندیوں تک پہنچے، جبکہ ڈائنا راس اور بینڈ دی سپریمز جیسے سیاہ فام فنکاروں نے بھی اس تھیٹر کی رونق میں اضافہ کیا. اور گریمی ایوارڈ یافتہ فنکار مارون گے کی دریافت بھی یہی ہوئی تھی. سیاہ فام فنکار اسموکی رابنسن نے پہلی مرتبہ نوجوانی کے زمانے میں یہاں پرفارم کیا. وہ اور ان جیسے بہت سے دیگر سیاہ فام فنکار پچھلے دنوں یہاں اکٹھے ہوئے. میرے کریئر میں اس تھیٹر کا کردار فراموش نہیں کیا جا سکتا اور مجھے خوشی ہے کہ یہ دوبارہ کھل گیا ہے. تھیٹر کی تعمیر نو کی خوشی کی تقریب میں سیاہ فام اداکارہ لیسلی اگمز نے بھی شرکت کی. اس تھیٹر میں کام کرنے کا بہت مزہ آتا تھا کیونکہ یہاں پر لوگ آپ کی اداکاری کا تنقیدی جائزہ لیتے تھے اور بطور فنکار آپ کو محتاط رہنا پڑتا تھا. میں نے ایسے ہی تھیٹر سے کام کرنا سیکھا. ہاورڈ تھیٹر ایک زمانے تک ڈراموں اور میوزک شوز کا مرکز رہا. اسے بلیک براڈ وے بھی کہا جاتا تھا. اور جب سیاہ فام کمیونٹی کو امریکی معاشرے میں مشکلات کا سامنا تھا، اس تھیٹر کے دروازے اس وقت بھی ان کے لیے کھلے تھے. لیتا بلاؤنٹ اس تھیٹر کے قریب رہتی تھیں اور آج بھی ماضی کی یادیں تازہ کرتی ہیں. یہ ہمارے لیے اکٹھا مل بیٹھنے کی ایک جگہ تھی. لیکن 1968 میں جب امریکہ میں سیاہ فام کمیونٹی اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی تھی اور ان کے علاقوں کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، یہ تھیٹر بھی محفوظ نہیں رہا. 2 سال پہلے اس تھیٹر کی تعمیر نو کی گئی جس سے ایک مرتبہ پھر اس کی رونقیں لوٹ آئی ہیں. ایڈورڈ ایلنگٹن ڈوک ایلنگٹن کے بیٹے ہیں، وہی فنکار جس نے اپنی ترقی کا سفر یہاں سے شروع کیا. ان لوگوں نے تھیٹر کی رونقیں بحال کر دی ہیں. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے سٹیون بینسوسن جیسے لوگ پر امید ہیں کہ یہ تھیٹر ملک کے دیگر تھیٹرز کی طرح دوبارہ اپنا نام کمائے گا. ہم نئے فنکاروں کو اس تھیٹر کی مدد سے سامنے لانا چاہتے ہیں اور اسے 21ویں صدی کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں. فن سے دلچسپی رکھنے والے افراد کو امید ہے کہ یہ تھیٹر دوبارہ بزنس حاصل کرے گا اور ماضی کی طرح اب بھی سیاہ فام کمیونٹی کے فنکار یہاں کی رونق دوبالا کیے رکھیں گے. کرس سمکنز کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA. خبروں سے آگے میں اب دیکھیے پاکستان کے اہم معاملات پر آپ کی اپنی رائے. ہم رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے پاکستان کو درپیش چیلنجز، جن کے حل کے لیے آپ اپنی تجاویز ہمیں بھیج سکتے ہیں فیس بک پر تحریری اور ویڈیو پیغامات کے ذریعے. اپنی سوچ کو الفاظ دیجیے اور ہمیں بتائیے کہ اگر پاکستان کو درپیش مسائل حل کرنے کا موقع آپ کو ملتا تو آپ کیا کرتے. یہ تھا ہمارا آج کا شو. اس کے بارے میں آپ اپنی فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے. ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اب ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.